टीपू का बाहियत एक बहादुर, एक मुंतज़िर, एक हुक्मरान तारुफ तो हुआ है, लेकिन मुहिब्बे वतन तारुफ के साथ साथ मुहिब्बे दीन जिस तरह था उस तरह का तारुफ नहीं हुआ। मौलाना की ख्वाहिश ये थी, अपनी जगह वो जो वली था, माशाल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ तंजीम के सदर सेक्रेटरी साहबान को कि उन्होंने बहुत ही अच्छा मौजू मुंतखब किया। भाई सीधे क्या कहते हैं, मुस्लिम हुक्मरान, इस्लामी झलक उसके अंदर किस तरह पाई जाती थी। माशाल्लाह बच्चों ने बड़ी अच्छी तैयारी की। भटकल से हम लोगों का ताल्लुक, हम लोगों का टीपू सुल्तान से ताल्लुक इसलिए भी है, मैं इससे पहले 2-3 दफा सरकारी जलसे में बात कह चुका हूँ कि टीपू सुल्तान की दादी सदा मोहम्मद खान की एक बीवी हमारी अपनी बिरादरी नवाई बिरादरी से थी, और टीपू सुल्तान ने बैक पर 2 जो है औरतों से शादी की थी, बैक पर एक के बाद दिगरे में एक साथ एक ही मजलिस में निकाह हुआ था। उसमें एक हमारी नवाई कौम की जो है बच्ची थी, तो ससुराली रिश्ता भी था और आबाई खानदानी खूनी रिश्ता भी था। सुल्तानी बस्ती के करीब किसी मकान के मुताबिक कहा जाता है जो करीब में है, पहला मकान अंदर दाखिल होते हैं बाई तरफ कि वो सुल्तान टीपू का दादिहाल था और ये मस्जिद उसने बनाई थी। हमारी जो है अंजुमन का जो है जो बूढ़ो है, जो पहाड़ है, उस पर एक जमाने में एक कुर्सी हुआ करती थी। लोग बताते हैं कि टीपू सुल्तान जब हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के दौरों के बाद भटकल पहुंचे थे तो उन्होंने वो कुर्सी बनवाई थी और उस पहाड़ की उस कुर्सी पर बैठकर वो पूरे शहर का नजारा करते थे। और सबसे पहले बाहरी बेड़ा जो उन्होंने कायम किया मुस्लिम हुक्मरानों में उन्होंने कायम किया, और सबसे पहले बाहरी बेड़ा भटकल में कायम किया। ये भी बड़ी बात है, मैंगलोर में भी और कारवार में भी, लेकिन भटकल में इसको सबक हासिल है कि हमारा टीपू सुल्तान के कन्नड़ी खतूत तो मिलते हैं, एक आध उर्दू खतूत मिलते हैं, लेकिन हमारे भटकल में उन्होंने मस्जिद तामीर की थी, तौलियतनामा उन्होंने लिख कर दिया था। सैयद काज़मी शायद खानदान में बरमावर खानदान था, वो खत जो है उसकी नकल आज भी हमारे मौलाना अबुल हसन नदवी इस्लामिक एकेडमी की म्यूजियम के अंदर मौजूद है कि उसने लिखा कि मैंने मस्जिद अल्लाह के लिए तामीर की और फुला खानदान को भटकल में मैंने इसका मुतवल्ली बनाया। आज भी वो खत आप हमारे यहाँ देख सकते हैं। इस एतबार से हमारा ताल्लुक है। हिंदुस्तान की पहचान नहीं, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में मुसलमानों की पहचान भी टीपू सुल्तान की हुक्मरानी के अंदर। सच्ची बात है, मौलाना अब्दुल हकीम साहब ने कहा और हमारे बच्चों ने कहा, लड़ते हुए जान देना नहीं, अपनी बच्चों को भी कुर्बान करना और पूरे खानदान को इस तरह कुर्बान करना कि इंसानी तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। लोगों ने उनको मुआवजा किया है नेपोलियन से और कहा कि नेपोलियन से भी आगे थे। नेपोलियन बहादुर था लेकिन जान का नजराना उसने पेश नहीं किया। लेकिन अफसोस, जैसे कि बहादुर शाह जफर ने कहा, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी न मिल सकी। हमारा, मैं तो नहीं कहूँगा टीपू सुल्तान बदनसीब, उससे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं था उस जमाने में, लेकिन जिस मुल्क के लिए और जिस जगह के लिए, जिस खित्ते के लिए उसने जान दी, आज जो है उस इलाके में उसका नाम लेना गुनाह समझा जाता है। परसों डीएसपी की तरफ से ऑर्डर आया कि उनकी जयंती मनाना नहीं, उनकी याद में कोई पट्टा भी आप पहने जब आपके खिलाफ कार्रवाई करें। हद हो गई, हद हो गई बेवफाई की, एहसान शनासी की। टीपू सुल्तान कौन थे? टीपू सुल्तान की जाने का नुकसान हमारे अपनी बिरादरी को, हमारे इस खित्ते को नहीं हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने जब किताब लिखी 600 सफ़े की, आप यकीन मानिए हमने कम से कम 20 से 25 हजार सफ़ार पढ़े और पूरे हिंदुस्तान का हमने दौरा किया, कुतुबखानों को कंगालने की हमने कोशिश की। हमें हैरत हुई कि इस्लामी तारीख में किसी की जो है शहादत का वो असर नहीं हुआ जो शहादत का, इस शहादत का असर जो है टीपू सुल्तान का पूरी दुनिया पर पड़ा। टीपू सुल्तान के वक्त पूरी दुनिया में 1,57,00,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुसलमान हुक्मरानी कर रहे थे। 1,57,00,000। जैसी टीपू की शहादत हुई वो पूरी जो है पूरा हमारा रकबा 45 लाख रकबे तक समझते हैं, 17% से 5% पर आ गया। आप सोचिए, वो हमारा मैसूर का हुक्मरान नहीं था, वो आलम इस्लाम का हुक्मरान था। और धराधर गिरती गई, 45 लाख कहाँ और 1,57,00,000 कहाँ, आप सोच सकते हैं।
اور اس نے صرف میسور کی اور ہندوستان کی فکر نہیں کی، اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی فکر کی. اس نے ترکی سے رابطہ کیا، عمان سے رابطہ کیا، ایران سے رابطہ کیا. اسی لیے مولانا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اس سے بڑا اسلامی تاریخ میں بیک وقت محب وطن اور محب دین، ذہین اور خوددار اور صاحب بصیرت حکمراں پیدا نہیں ہوا. صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کو الگ کیجیے، لیکن عام حجاز مقدس سے ہٹ کر اسلامی تاریخ میں اس سے زیادہ ذہین. نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا پر قبضے کے باوجود انگریز کہتے تھے کہ ہم جو ہے حکمران جو ہے کیا کہتے ہیں ہماری حکمرانی ہے یا نہیں، یہ ہمارا نشان تھا. لیکن ٹیپو کی شہادت کے بعد انہوں نے پہلی دفعہ کہا آج سے یہ ملک ہمارا. کتنا حصہ ملا، لیکن وہ جانتے تھے ٹیپو کو ہم سے زیادہ ہمارے دشمن سمجھتے تھے. افسوس ہمارے اس علاقے میں، جس علاقے میں پیدا ہوا، جس علاقے کی پہچان میسور پیلس سے نہیں ہے، ہمارے میدان سودا سے نہیں ہے، ہمارے یہاں کی جو ہے اچھی عمارتوں سے نہیں ہے، جس شہر کی پہچان نہیں، جس ریاست کی پہچان نہیں، جس ملک کی پوری دنیا میں پہچان تاج محل اور قطب مینار اور چار مینار سے بڑھ کر ٹیپو سلطان سے ہے، اس ملک کے حکمرانوں نے نہیں، وہاں کے عوام نے بھی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو کر ٹیپو سلطان کے متعلق ایسی حرکتیں کرنی شروع کر دی جس سے پوری دنیا میں ہمارا ملک اس پر شرمندہ ہو رہا. ان کا نام لینا گناہ بن گیا. ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پوری دنیا مسلمانوں کے اندر بیٹھ گئی ہے. ایک افسردگی تھی. لیکن یاد رکھیے پوری تاریخ میں جب ظلم آخری حد تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد مسلمان سر اٹھاتے ہیں. اس کے بعد مسلمانوں کا جو سلسلہ 1857 کے بعد شروع ہوا ہے، تعلیمی میدان میں، سیاسی میدان میں، معاشی میدان میں، دینی میدان میں، آپ اٹھا کے دیکھیے 1857 پھر 1947 کے بعد کل جو حالات پیش آئے، ایک آخری امید کی کرن تھی ہمیں عدالت سے، وہ بھی عدالت عالیہ سے، اپنے مسلم ججوں کی موجودگی میں جس طرح جو ہے کیا گیا پامال کیا گیا عدالت کے اصولوں کو، انصاف کے اصولوں کو. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے اب اس کے بعد ظلم کی کوئی حد نہیں رہ گئی ہے. اب مسلمانوں کا اٹھنا ہی اٹھنا ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کل کے فیصلے کے بعد مسلمان پہلے سے زیادہ انشاءاللہ سر اٹھا کے انشاءاللہ جینے کی کوشش کریں گے. آپ یقین مانیے اس شر کے پہلو میں خیر کا پہلو نظر آ رہا ہے. مستقل موضوع ہے، مجلس میں جو ہے اس پر نشست منعقد ہوتی، میں آپ کے سامنے کچھ کہہ سکتا تھا. گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس جو ہے 1,57,00,000 رقبے کے بعد 45 لاکھ رقبے میں سمٹنے کے باوجود ہم مایوس نہیں ہوئے. ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے مایوس نہیں ہوں گے. ہمارے لیے دعوتی اعتبار سے یہ فضا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے انشاءاللہ. پوری دنیا میں انشاءاللہ ہمارا ملک دین کے اعتبار سے اپنی شناخت ظاہر کرے گا انشاءاللہ. میں تنظیم کے ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ یہ بیچارے ظالم نہیں ہیں جو سلطان کے خلاف بولتے ہیں، سلطان کے خلاف لکھتے ہیں. یہ مظلوم ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. جس دن کو معلوم ہو جائے گا ٹیپو کی جو ہے صفائی مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں نے پیش کی. مہاتما گاندھی نے لکھا کہ سچا محب وطن تھا. ہندوستان کی پہچان آپ یقین مانیے پنچایت راج کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت ہمارا ملک جو ہے اپنی شہرت رکھتا ہے. پنچایتی نظام کی وجہ سے. آپ کو پتا ہے اس پنچایتی نظام کا آغاز کس نے کیا؟ سب سے پہلے ٹیپو سلطان نے اس کا تعارف کرایا پوری دنیا میں. پنچایتی نظام کئی دنیا میں نہیں تھا. اردو اخبار کا سب سے پہلا موجد تھا، سب سے پہلا فوجی اخبار کے نام سے پوری دنیا میں کہیں پر بھی اردو اخبار اس سے پہلے نکلتا نہیں تھا. اس نے مسلمانوں کا سب سے پہلا پریس عالم اسلام میں قائم کیا. اس کا ذہن عجیب و غریب. اتنی مصروفیات کے باوجود وہ ایک ہفتہ دارالسلطنت میں نہیں رہتا تھا. لیکن آپ کو حیرت ہوگی اس دوران بھی اس نے 50 سے کم سال اس کی عمر تھی، 49 ایئرز. بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں 50 سال اس کی عمر نہیں تھی. اتنی مصروفیت کے باوجود اس نے 45 کتابیں لکھی. آپ یقین میں کتنا بڑا عالم تھا. ایک کتاب لکھنے کے متعلق سال لگ جاتے ہیں، سوچنے کے متعلق. 17 سال میں اس نے لڑنا شروع کیا، مرتے دم تک لڑتا رہا، شہادت تک لڑتا رہا. حاصل نکالتا ہے روزانہ 1 گھنٹہ قرآن شریف پڑھنے کا معمول تھا. سفر میں ہو، حضر میں ہو، دربار میں ہو، دربار کے باہر ہو، میدان جنگ میں ہو، 1 گھنٹے سے تھا. ہمیشہ باوضو رہتا تھا. کبھی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی. اللہ اکبر. ولی نے، ولیوں کا ولی، کتب میں کتب الاوتاد تھا.
کیا بات کی؟ بیک وقت حکمرانی، بیک وقت ولایت، بیک وقت قطبیت، چھوٹی سی عمر میں اس کے کتب خانے کے متعلق لکھا. کتابوں کا اتنا ذوق تھا، 22,000 کتابیں اس کے کتب خانے کے اندر موجود تھیں. 22,000 کتابیں. آج سوچ نہیں سکتے ہمارے پورے علاقے کا سب سے بڑا کتب خانہ جامعہ اسلامیہ کا. اب جا کے 25,000 کتابیں ہوئی. اس زمانے کے اندر پریس نہیں تھے، کتابیں کہاں سے منگاتا تھا؟ کتنا ذہین تھا. اس نے فرانس سے رابطہ کیا. کتنا ذہین تھا. اسلامی سلطنت کو پوری دنیا میں عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے ترکوں سے رابطہ کیا. ایک اور دو کہاں بتائے. اور اس کی اصل میں بات کیا ہے؟ ان کی نزدیک، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی نزدیک یہ ہے کہ جو سچا محب دین ہوتا ہے اس کو بیک وقت جو ہے محب وطن نہیں کہہ سکتے. دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہمارے پاس حب الوطنی اور حب الدینی دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. اس کا سب سے بہترین نمونہ آخری درجے کا دین کا پاسدار وفادار ہو کر بھی آخری درجے کا اپنے وطن کا بھی پاسدار ہو سکتا ہے ٹیپو نے بتایا. یہاں سے غلط فہمی ہوئی. اور غلط فہمی کیا؟ کورد کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ 70,000 ہندوؤں کو اس نے جبرن مسلمان کیا. ہنسی آتی ہے. چند لاکھ کی پوری سلطنت کی آبادی میں اس زمانے میں پوری کورد کے اندر 25,000 کل آبادی تھی. 25,000 میں 10,000 سے زیادہ مسلمان اور کرسچن تھے. 15,000 غیر مسلم نہیں تھے. کہاں سے لا کر اس نے 55,000 اور ایکسٹرا کورد کے اندر لوگوں کو بتا کر مسلمان کیے. خود ہندوؤں نے لکھا کہ 500 ہندو تھے جو ہندو مذہب کی آپسی نیش کی، جو ان کے یہاں پر وہ حرکتیں ہیں شودر اور جو ہے کیا کہتے ہیں ہریجن، اس سے تنگ آ کر انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی مذہب قبول کرتے ہیں. اس نے کہا نہیں، آپ اپنے مذہب ہندو مذہب پہ رہیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں مذہب تبدیل کرنا ہی کرنا، آپ کچھ بھی کہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کو تبدیل کرنا ہے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذہب قبول کیجیے. اس موقع پر 500 ہندوؤں نے جو ہے اسلام قبول کیا. اس 500 کو بڑا بڑا کے یہاں تک پہنچا دیا، 70,000 تک پہنچا دیا. کسی غیر مسلم ہندو حکمران نے ہندوؤں کی وہ رعایت نہیں کی. پورے ملک میں آپ بتا سکتے ہیں جتنی رعایت ہمارے ٹیپو سلطان نے کی. محل کے پڑوس میں مندر کون گوارا کر سکتا؟ مندر کے پڑوس میں مسجد باندھنی ہے اس کو، اور ہندوؤں سے اجازت لے رہا ہے. ایک اور دو اور تین اور چار، سب سے بڑھ کر اس کے تعلقات ہندو بھائی بہنوں کے ساتھ اتنے خوشگوار تھے. جب شہادت کے بعد اس کے علاقے کا جائزہ لیا گیا، سب سے زیادہ غیر مسلم لڑکیاں اس کے لیے جان نثار کرنے کے لیے میدان میں آئی. اس سے بڑھ کیا چاہیے؟ شرنگیری مٹھ میں جائیے، وہاں جب مراٹھوں نے حملہ کیا، جان کی بازی لگانے پر جو ہے اس نے لگانے کا وعدہ کرتے ہیں. جو خط لکھا تھا شرنگیری مٹھ کو کسی ہندو نے نہیں لکھا تھا. پونانی، کالیکٹ، سرنگیری، بنگلور، جہاں بھی آپ دیکھیے وہاں کی مندروں میں آج بھی ہزاروں نے، کروڑوں نے، اربوں روپے کی ملکیت کی زمینیں ہیں. اور وہ سب ٹیپو کی اس زمانے کے اندر ان مندروں کو جو ہے ہدیہ کی بھی زمینیں ہیں. ایک مستقل موضوع ہے. میں تنظیم کے ذمہ داروں کو گزارش کروں گا کہ بھٹکا کی ثقافت کے مسئلے ابھی بات ایک دن بھر کا پروگرام ہونا چاہیے. ایک سیمینار ہو جس میں غیر مسلم مقررین کو بلایا جائے پورے ملک سے، ہندوستان سے، بھٹکل کے آس پاس سے، اور ہمارے غیر مسلم اسکولوں میں خاص کر یہ موضوع دیا جائے. بحیثیت مذہبی روادات ٹیپو سلطان کنڑ میں اور انگلش میں آپ لکھیں، 10,000 15,000 ہزار کے انعامات ان کو دیے جائیں. اور یہ بتایا جائے کہ اس غلط فہمی کو دور کرنے والے مسلمانوں سے زیادہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، بچے ہیں، یہ طلبا ہیں. کل کو جا کر قوم کی ایک قوم کو لیڈ کریں گے. تاکہ ابھی سے ان کا ذہن، ہمارے لیے یہ پلاننگ نہیں ہے. آج پکایا، پکنے سے پہلے کھانا چاہیے، اور پکانے سے پہلے چیز تیار ہونی چاہیے. ہم 10 سال کے متعلق سوچیں، 10 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے. ابھی سے اپنے شہر کے، اپنے آس پاس کے ہندو بھائی بہنوں کے ذہن صاف کرنے کی کوشش کرے. ابھی سے اس کے لیے کوششیں شروع کرے. میں سمجھتا ہوں، لیکن افسوس جس حکمران نے اپنی جان دی، اپنی سلطنت دی، آج ان کے بچے آٹو رکشہ نہیں، سائیکل رکشہ چلا رہے ہیں. کلکتے میں، یہاں پر ہاشم بھائی نہیں ہے، وہ بتا سکتے ہیں. ان کے پوتے ہمارے پاس آئے تھے کچھ سال پہلے، یاد ہو نہیں؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، خیر تنظیم میں آئے تھے، ہمارے گیلری میں آئے تھے. افسوس ایک چھوٹی سی زمین ان کو حکومت نہیں دے سکتی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور یہی کہتا ہوں کہ ان غلط فہمیوں کی وجہ سے وہ ہم کو ظالم نظر آتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ غلط فہمی ان کی دور ہوگی
ہم سے بڑھ کر وہ وکیل بن کر ٹیپو سلطان کے میدان میں آئیں گے. آپ دیکھیے ٹیپو کو یاد رکھنے کا سب سے زیادہ حق ہم لوگوں کو ہے، لیکن افسوس کے بٹکل میں اس کی یادگار تو اس کی بنائی ہوئی ہے، لیکن ہماری طرف سے اس کے حق میں کوئی بنائی ہوئی یادگار نہیں ہے. میں مجلس اصلاح کے ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ اس کی یادگار بھی ہمارے بٹکل میں ہونی چاہیے. کوئی ٹاور ہو، کوئی گیٹ ہو، کوئی سڑک ہو، کوئی کالونی ہو، کچھ نہیں، تنظیم میں بننے والی بہت بڑی بلڈنگ میں کوئی ہال جو ان کی طرف منسوخ کیا جائے. ہمارا حق پہنچتا ہے کہ ہماری پہچان، ہماری شہرت، ہماری نیک نامی میں ایک بڑا حصہ ٹیپو سلطان کا بھی ہے. اور میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیپو کی زرعی تاریخ کا ہر باب ایسا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس باب میں وہ منفرد ہے. دوسرا باب اس سے بڑھ کر ہے، تیسرا باب اس سے بڑھ کر ہے. کوئی تعلیمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، مذہبی رواداری کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے آخری درجے کا، اور اس کمومڑی میں جو اس نے کارنامے انجام دیے، بس اس کو مولانا ظفر علی صاحب نے اسی طرح تعبیر کیا کہ آپ کا حکمران نہیں تھا، پوری دنیا کا مسلمانوں کا حکمران تھا. اس کے اٹھتے ہی مسلمانوں کا گھر بیٹھ گیا تھا. قیامت کا قیام اور قیامت کا غروب، پوری دنیا متاثر ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کی اچھی چیزوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کوشش کریں کہ ایک مصروف ترین انسان، ایک ذہین ترین انسان آخری درجے کی محب الوطنی کے ساتھ ایک محب الدینی کا ثبوت جس طرح ثبوت دے سکتا ہے. ورنہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، محب وطن بننے میں سیکولر بن جاتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں، جلسوں میں ان کے جا کر ایسے رسوم و رواج کے ہم پابند ہو جاتے ہیں یا ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں جو شریعت کے اعتبار سے جس کی گنجائش نہیں ہے. محب وطن ہونے کا مطلب اپنے دین سے کوئی کمپرومائز کرنا نہیں. ٹیپو نے بتایا ہم اپنی دین کی پہچان کے ساتھ ہر جگہ رہیں گے، اور دونوں چیزیں متضاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخری درجے کے محب وطن ہوں، اور اس سے بڑھ کر ہم محب دین ہوں، محب اسلام ہو، اور محب اللہ ہو، اور محب النبی بنے، اور اپنی پہچان کے ساتھ ہر جگہ ہم رہنے کی کوشش کریں، اسی کے ساتھ جئیں، اسی کے ساتھ مریں. اللہ اس کی توفیق مجھے عطا فرمائے، آپ بھی عطا فرمائے. میں مجلس اصلاح تنظیم کی تمام ذمہ داروں کو خصوصیت کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس نادر اور تاریخی اور یادگار موقع پر ہمیں یہاں پر آنے اور اپنے خیالات کی اظہار کا موقع دیا. ایک مستقل موضوع ہے. مجھے امید ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ ایک بڑے پیمانے پر انشاءاللہ ہم ٹیپو سلطان کو یاد کرنے کی سیمینار کی شکل میں، جلسے عام کی شکل میں، بلکہ ایک نمائش کی شکل میں، مسابقات کی شکل میں انشاءاللہ، اور غیر مسلموں کو مدعو کر کے ان سے ان کی ذہنوں سے غلط فہمیوں کو دور کرنے کی شکل میں، اور اسی کے ساتھ اسی وقت انشاءاللہ ٹیپو کی ایک بڑی یادگار بٹکل میں قائم کرنے کے اعلان کے ساتھ اس جو ہے کاروبار ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. پھر ایک بار میں آپ کا مشکور ہوں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دنیا یاد رکھے نہ رکھے، لیکن ہم احسان فراموش نہیں بنیں گے. ہم مرتے دم تک قیامت تک بٹکل والے، ہمارے برادری والے ٹیپو سلطان کو فراموش نہیں کر سکیں گے. کسی نہ کسی طرح دلوں کے ساتھ، زبانوں پر بھی انشاءاللہ اس کا ذکر میں انشاءاللہ زندہ اور پائندہ رکھنے میں امید اور معلوم ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.